मिसेस हमदानी, आपने बेटे की शादी बहुत ही पर्दे में की, एकदम अचानक से, और इनविटेशन भी सिर्फ रिसेप्शन का। तानिया बेगम की काफ़ी सारी करीबी फ्रेंड्स उनके साथ खड़ी थीं। तभी उनकी एक दोस्त हानिया बोली थी, बचपन से ही वो दोनों बेस्ट फ्रेंड रह चुकी थी। नहीं, मेरी बहू लाहौर में रहती थी तो निकाह सादगी से वहीं किया था, जबकि रिसेप्शन इस तरह किया है। और वैसे भी डियर, हमारे मजहब में फजूल किस्म की रस्में, मायों, मेहंदी, बारात नहीं है। जामिन इस सब के बहुत खिलाफ। तभी हम सब ने उससे इत्तफाक किया। वो हानिया बेगम को आराम से जवाब देते बोली थी, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, लड़की बड़ी प्यारी है, वरना आजकल तो न जाने लड़के अपनी उम्र की लड़कियों को ब्याह लेते हैं जो उनकी बीवी नहीं बल्कि जिठानी भाभी ज़रूर लगती हैं। अभी अच्छी जोड़ी है। हानिया बेगम अब स्टेज पर बैठी हयाम को देखते हुए बोली थी, जो उन्हें बहुत अच्छी और मासूम लगी थी। उसकी कम उम्री की बिना पर उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी, जिससे वो किसी को भी अपनी जानिब खींच सकती थी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये पूरी तरह जामिन की पसंद है। अच्छी तो होगी ना, वो मुस्कुराकर बोली थी। अच्छा है, बच्चे खुश रहेंगे। तुम्हारी बहू के साथ बैठी वो लड़की कौन है तानिया? अब वो हयाम के बराबर बैठी तस्वीरें बनवाती सामिया को देखकर बोली थी, ये हयाम की बेस्टी है, लाहौर से ही आई है वो अब भी मुस्कुरा कर बोली थी। यहाँ आकर उनका मूड बहल गया था। इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? वो सामिया की तरफ पूरी तरह मुतवज्जो थी। अकेली आई है यार वो। तानिया बेगम बोली थी, हमारे उसैद के लिए कैसी रहेगी, क्या ख्याल है? हानिया बेगम न जाने क्या सोचकर बोली थी, तुम देख लो, मैं बुलाती हूँ उसे, वैसे वो अच्छी लड़की है। तानिया बेगम सामिया को इशारा कर चुकी थी। हाय आंटी, हाउ आर यू? वो उनके पास आई और मुस्कुराकर गोया हुई थी, ये मेरी बचपन की दोस्त हैं सामिया, आप इनसे मिल लें, और इनके बेटे से, एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं वो। तानिया बेगम हंसते हुए उससे बोली थी। सुबह की सामिया की बात वो भुला चुकी थी। वो उलझन से हानिया बेगम की बातें सुन रही थी, न जाने वो क्या क्या बता रही थी, जबकि सामिया का जहन एयरफोर्स पर अटक कर रह गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उनका बेटा सामने आए वो उसे देखे। पीच और गोल्डन कलर्ड लहंगे और शॉर्ट शर्ट जेब तन किए, पीच रंग का नाजुक सा दुपट्टा ओढ़े, हल्की फुल्की ज्वेलरी और लाइट मेकअप के साथ वो सिमटी हुई जामिन के बराबर बैठी थी, जबकि जामिन ब्लैक सूट में बहुत चार्मिंग लग रहा था। वो हमेशा से बढ़कर अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर संजीदगी की बजाय मुस्कुराहट आया थी, जो उसे मज़ीद हैंडसम बना रही थी। मैं कैसा लग रहा हूँ हयाम? वो उसकी तरफ मुड़कर शरारती अंदाज में बोला था। उसकी नज़रें बार बार हयाम की तरफ उठ रही थी। तभी वो वक्फे वक्फे से उसे मुखातिब कर रहा था। एलिगेंट, वो अपने मेहंदी से भरे हाथों को देखते हुए बोली थी, जो पार्लर में उसे लगाई गई थी। तुमने मुझे तो देखा भी नहीं, फिर ऐसे कैसे कह दिया? हयाम ने नज़रें झुका के कहा था। तभी वो बोला, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अब वो नज़रें उसकी तरफ उठाकर उसकी आंखों में देखते बोली थी, लेकिन अगले ही पल वो अपनी नज़रें चुरा गई थी। जामिन की आंखों में उमड़ते जज्बात और चमक का वो मुकाबला नहीं कर सकती थी। तुम भी तो अच्छी नहीं लग रही। क्या मैंने कहा तुमसे कि तुम अच्छी नहीं लग रही? ऐसे कौन इस तरह से बुराई करता है किसी की? वो मुस्कुराहट जब्त किए बोला था। जी नहीं, मैं अच्छी लग रही हूँ। वो अपने लिए कलमात सुनकर बिदकी थी। सामिया उसे कितनी बार कह चुकी थी कि वो आग लगाने के लिए काफ़ी है, ओवर स्मार्ट। जामिन हल्का सा हंस दिया था, क्योंकि उसकी नज़र सीढ़ियों से आते वजीहा और दारिम पर पड़ी थी। हाय लव बर्ड्स। वजीहा अपनी नेट की पैरों तक आती ग्रे मैक्सी संभालती उनके पास आई। आज उसने अपने बालों को कर्ल किया था, जबकि मेकअप वो शुरू से नहीं करती थी। लिपस्टिक लगाई थी, आज भी उसने सिर्फ पिंक लिपस्टिक लगाई थी, जबकि ज्वेलरी के नाम पर एक वाहिद रिस्ट वॉच पहनी थी। जबकि दारिम उसके साथ खड़ा ब्लैक पैंट कोट जबकि अंडर वाइट शर्ट पहने हमेशा की तरह हैंडसम मालूम हो रहा था। वो चारों खड़े होकर पिक्चर्स बनवाने लगे थे। वो काफ़ी देर से टेबल के कॉर्नर पर खड़ी मोबाइल में गुम थी, जब पीछे से उसे किसी ने पुकारा था, मिस सामिया। वो काफ़ी मुहज़्ज़ब अंदाज से बोला था। उसे नहीं मालूम था कि वही सामिया है या कोई और। जी, मैं ही सामिया हूँ। सामिया की जुबान एकदम लड़खड़ाई थी। वो एक नज़र ही सिर्फ उसकी तरफ देख पाई थी, ब्राउन पैंट कोट पर, जिसकी इनर शर्ट वाइट थी, जबकि टाई भी वाइट थी। ब्राउन ही लॉफर पहने, बाल अच्छी तरह सेट किए, चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड के साथ वो उसके सामने खड़ा था।
وہ ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ آئی ایم اسید، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا تھا۔ سامیہ کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ہاتھ ملائے یا نہ ملائے۔ وہ اچھی طرح کنفیوز ہو گئی تھی۔ بمشکل اس نے اپنے پسینے سے بھیگے ہاتھ اسید کے ہاتھ میں دے دیے۔ سامنے ٹیبل پر وجیہہ کے ساتھ بیٹھا دارم یہ منظر اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ ایک آگ تھی جو اس کے اندر جلی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ اتنی تمیز سے شاید وہ پہلی دفعہ کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ آلویز بیٹر۔ سو آپ لاہور سے آئی ہیں یہاں؟ دیٹس گڈ۔ وہ مسکرایا۔ جی، اور آپ؟ میں تو یہیں رہتا ہوں۔ ضامن کی موم اور میری موم اسکول ٹائمز کی بیسٹ فرینڈز ہیں، جبکہ ضامن دارم میرے کافی اچھے دوست ہیں۔ وہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا، جبکہ سامیہ نے جب دارم کا نام سنا اس کا دماغ گھوم گیا۔ اچھا؟ وہ اچھا کو لمبا کھینچ گئی۔ یور سیل فون نمبر؟ وہ اپنا موبائل کھولتے بولا تھا۔ جی؟ وہ جھجکی تھی۔ اوکے، انسٹا اکاؤنٹ، ایف بی اکاؤنٹ، واٹ ایور یو وانٹ ٹو گیو می۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ تب سامیہ نے اس کے موبائل میں جھانک کر اپنی انسٹا آئی ڈی سرچ کروائی تھی اور اسے بتائی تھی۔ ایکسکیوز می، آئی ہیو ٹو گو، کال۔ وہ فون پہ جگمگاتا نمبر دیکھ کر ایکسکیوز کر گیا تھا، جبکہ سامیہ کے سامنے وہ چلا تو گیا تھا لیکن اس کی فریگرنس اب تک اس کے آس پاس تھی۔ وہ کافی دیر سے اس کی پشت پر نظریں جمائے، ہاتھ میں کانچ کا ڈرنک سے گلاس بھرا تھام کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کم، گھور زیادہ رہا تھا۔ مقابل کا سراپا کالی سیاہ جارجٹ کی ساڑی میں دمک رہا تھا۔ چھوٹا سا گلابی کمر سے اوپر تک آتا بلاؤز پہنے وہ اپنی بھرپور خوبصورتی لیے اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ پینسل ہیل میں اس کا لمبا قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ دراز سنہرے بال آگے کیے وہ بڑی کانفیڈنٹ کھڑی باتوں میں مگن تھی، لیکن اگلے بندے کو وہ پوری طرح سے آگ سے جھلسا کے رکھ گئی تھی۔ اس کی سفید چمکتی پشت بلاؤز کا گلا گہرا ہونے کی وجہ سے صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ بال بھی اس نے آگے کیے ہوئے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اوپن مائنڈڈ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ہال میں کھڑے نہ جانے کتنے لڑکے اس کے حسین سراپے اور پشت سے جھلکتا نمایاں پن غور سے تک رہے تھے۔ یہی چیز اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کانچ کے گلاس کو اس نے ٹیبل پر دے مارا اور کھڑا ہو گیا تھا۔ یہاں تک برداشت کرنا محال ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اسے اسید جاتا نظر آیا، وہ چلتا ہوا ایک دم اس کے برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ ابھی تک وہ اسید کی باتوں کے حصار میں تھی۔ ایک دم اس نے دیکھا تو اس کے وجود میں غصے کی لہر دوڑی تھی۔ بنا اس کی کوئی بات سنے اس کا ہاتھ تھاما اور ہال سے وہ نکلتا چلا گیا تھا، اور اس کا ہاتھ پارکنگ ایریا میں جا کر چھوڑا تھا کہ وہ گاڑی کے بونٹ پر جا کر گری تھی۔ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھ کے اس نے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ سیدھی ہوتی غصے سے بپھرتی حلق کے بل اس پر چلائی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ کب کیا اور کس کے سامنے کیا پہنا جاتا ہے؟ وہ اس کے وجود سے نظریں چراتا اس سے ڈبل تیز آواز میں بولا تھا، لیکن سامنے والے کو کہاں شرم لحاظ تھا۔ تمہارا کیا جاتا ہے؟ کیا میں تمہاری بیوی ہوں جو تم اس طرح مجھے ٹوک رہے ہو؟ کیا میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں یا تمہاری بہن ہوں جو اس قدر تمہیں مسئلے مسائل ہیں؟ وہ بنا کسی لحاظ سے تڑک کر بولی تھی، جبکہ وہ دل گرفتہ ہوا تھا۔ متانت بھرے انداز سے وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ بیوی لفظ سے تم کبھی آشنا ہو کہ نہیں؟ شکریہ میری ڈکشنری میں اضافہ کرنے کے لیے۔ میرا بس چلے تو تمہارے ان ہاتھوں کو کاٹ دوں۔ وہ کوئی اتنی بے بسی سے لفظ چبا چبا کر بولی تھی کہ مقابل کی گرفت فوراً ڈھیلی پڑی اس کے ہاتھوں پر۔ نہ محرم اور محرم کا فرق بھی جانتی ہو تم؟ دارم سے وہ منظر نہیں بھول پا رہا تھا جب اس نے اسید سے ہاتھ ملایا تھا۔ تو تم سکھا دو نا۔ نونسنس، وہ پوری آواز سے چیخی تھی۔ پہلے میں تمہیں اپنا محرم تو بنا لوں، پھر تمہارے میں ہاتھ بھی کاٹ دوں گا اگر تمہارا ہاتھ کسی نامحرم کے ہاتھ سے ملا بھی تو۔ اس کی کلائیاں چھوڑتا جیسے وہ اس پر دھاڑا تھا۔ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں، اپنی اوقات میں، لمٹس میں رہو تم۔ سامیہ اپنی لال کلائیوں کو دیکھ کر خونخوار لہجے میں بولی تھی، اور جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑی اس کا پاؤں بڑے زبردست طریقے سے مڑا تھا اور وہ لمبی ہیل کی وجہ سے بیلنس نہیں رکھ پائی تھی اور بہت ہی برے طریقے سے وہ زمین پر گری تھی۔ دارم جو اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں تھا، ایک دم اس کے اس طرح گرنے پر آگے بڑھا اور اس کے سامنے آیا۔
پینٹ کے پائنچے فولڈ کرتا وہ بیٹھا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ اس قدر بری طرح گری تھی کہ اس کا موبائل زمیں بوس ہو چکا تھا، جبکہ اس کے لمبے دراز بال بگڑے تھے۔ ساتھ ہی اس کی ساڑی کا لمبا پلو اس سے بالکل نہیں سنبھلا تھا، ایک دم سے پنز لوز ہوئی تھی۔ دارم اس کے پاس آیا تو اسے ڈھیروں شرم نے آن گھیرا تھا۔ زمین پر پڑا پلو اس نے اٹھایا تھا اور بمشکل سنبھلتے ہوئے صحیح سے ڈالا تھا، جبکہ دارم نظریں چرا کر رہ گیا اور اس کی سچویشن دیکھ کر اٹھ گیا تھا۔ منہ پھیر گیا وہ۔ آئی یو اوکے؟ 2 منٹ کے بعد وہ پھر اس کی طرف مڑا تو وہ نظریں نیچے کیے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے شاید رونے میں مگن تھی۔ لباس ایسا زیب تن کیا کرو کہ منہ نہ چھپانا پڑے۔ نان سینس۔ وہ طنز کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ بالکل بھی ہمدردی جتانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ ہاتھ چہرے سے ہٹاتی سرخ آنکھوں سمیت بولی۔ اس کا اسموکی میک اپ رونے کی وجہ سے پھیل گیا تھا، جبکہ گال پر آنسو بکھرے تھے۔ یہ آتش فشاں روپ دارم کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ وہ واپس اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اپنا حلیہ درست کرو اور پارٹی میں دوبارہ پہنچو۔ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتا بولا تھا، جہاں 12 بجنے میں 8 منٹ تھے۔ وجیہہ کی برتھ ڈے سٹارٹ ہونے والی تھی۔ وہ ایک دم سے دروازہ کھول کر باہر گیا تھا۔ وہ ایک دم سے بھاگتا ہوا ہال کی جانب بڑھا تھا۔ ایک نظر اس نے سامیہ کو دیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ سامیہ ہکا بکا بیٹھی اس کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ اس کا بالکل دل نہیں کیا تھا کہ وہ اندر جائے، نہ اب اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ جاتی۔ آنکھیں موند گئی وہ۔ کھڑکی سے اندر آتی روشنی اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تھی۔ کروٹ لے کر اس نے چینج کی تھی جگہ اور منہ تکیے میں چھپا لیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مزید سونا چاہتی ہے۔ رات کا گزرا ایک ایک پل اسے اپنے ذہن میں چلتا محسوس ہوا تھا۔ بے خیالی میں وہ کمبل ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا اتنی جلدی سب نارمل ہو سکتا ہے؟ وہ بال چہرے پر سے ہٹاتی سوچ رہی تھی۔ کمرے میں نظر دوڑائی تھی، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ ضامن اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اتنی جلدی کیسے سب ٹھیک ہو گیا؟ بار بار یہ خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ پاؤں بیڈ سے اتارتی چپل پہن کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ اسے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ سب نارمل ہو کر بھی کچھ نارمل نہیں ہے، یا پھر یہ سب زیادہ دن کے لیے نہیں ہے۔ ضامن بھائی، اب میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز میرے ٹکٹس کرا دیں یا مجھے چھڑوا دیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ سارے موجود تھے۔ تب سامیہ موقع دیکھ کر بولی تھی۔ اس کا انداز کافی سنجیدہ تھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی کل تو آئی ہو آپ۔ عدیل ہمدانی ناشتہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ مجھے میرے بابا یاد آ رہے ہیں، وہ سیریس لہجے میں بولی تھی۔ میں نے انکل سے 4 سے 6 دن کی اجازت لی تھی، سو میرے خیال میں تمہیں اسٹے کرنا چاہیے۔ ضامن کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں جانا چاہتی ہے۔ بیٹا ضد نہیں کرتے، بچی ہے، نہیں لگ رہا دل تو آپ لوگ اسے پریشان تو نہ کریں، تانیہ بیگم سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ حیام کچھ نہ بولی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ بہت ضدی ہے۔ بیٹا سسرال میں کیا کرو گی؟ تب تمہارا دل نہیں لگے گا تو تم بابا کے پاس چلی جاؤ گی کیا؟ وجیہہ شرارتی انداز میں بولی تھی۔ دارم چپ کر کے ناشتے میں مگن تھا۔ سامیہ کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، جبکہ یہی حال سامیہ کا تھا۔ سامیہ کی لائف میں شادی کا نام دور دور تک نہیں ہے وجیہہ، حیام سامیہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ سامیہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آہا، بہرحال ضامن تم دیکھ لو سامیہ کیا کہہ رہی ہے۔ ویسے سامیہ تم رکتی تو اچھا لگتا۔ وجیہہ احتراماً سلجھے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ جی، وہ خاموش ہو گئی۔ آج اس نے یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی۔ آدھے گھنٹے سے تیار ہو کر وہ لان میں برہان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہ فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی خود آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، کہاں سو گئے ہو تم؟ وہ اسے کال ملاتی غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ آج اسے شادی کی شاپنگ کے لیے مال جانا تھا۔ برہان کو بھی اس نے آف کرنے کا کہا تھا۔ بہت جد و جہد کے بعد وہ مان گیا تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ اچھلی تھی اور تیزی سے ڈگ بھرتے بھرتے لان کراس کر کے بیرونی گیٹ تک گئی تھی۔ گیٹ کے باہر برہان کی گاڑی دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ جلدی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ اس کا کتنا بڑا خواب تھا کہ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے۔ یہ پہلی دفعہ ہے، آئندہ میں تمہیں کہیں بھی لے جانے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھی، برہان گاڑی سٹارٹ کرتے بولا تھا۔
وائٹ ٹی شرٹ میں براؤن جینز کے ساتھ وہ ہینڈسم معلوم ہو رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ بھورے سلکی بال بنا جل کے کچھ ماتھے پر بکھرے تھے اور کچھ سیٹ تھے، جبکہ اس کی کالی آنکھوں پر سن گلاسز لگے تھے۔ ماریا کے سیٹ بیلٹ باندھتے ہاتھ رکے تھے۔ وہ مبہوت سی اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم اتنے غصے میں نہ رہا کرو برہان، وہ اداسی سے بولی تھی۔ جب تم سنجیدہ ہو جاؤ گی تب میں غیر سنجیدہ ہو جاؤں گا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ اس پر اچھالتا بولا۔ وہ کبھی بھی تو اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ تم جو بولو گے وہ میں کروں گی برہان، لیکن ایسا رویہ نہ رکھو۔ وہ لہجے میں نمی لائے بولی۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پلیز ہر بار مجھ پر احسان نہ کیا کرو کہ میں تمہارے لیے یہ کر سکتی ہوں اور وہ کر سکتی ہوں۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ سب کے سامنے کہہ کر وہ پرسکون ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دی تھی۔ حیام کے لیے اسے برا لگ رہا تھا، لیکن کل رات کے بعد اس کا دل ہی خراب ہو گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچتے ہوئے کام ہی کر رہی تھی کہ ایک دم سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ آنے والے کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سمجھ چکی تھی کہ کون آئے گا، اس لیے خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ تم یہاں سے اپنے دن پورے کیے بغیر نہیں جاؤ گی، پہلی اور آخری دفعہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، رپیٹ نہیں کروں گا۔ اس کے سر پر کھڑے وہ ہذیانی انداز میں دھاڑا تھا، جبکہ سامیہ بت بنی اپنی چیزیں سمیٹنے کے چکر میں تھی۔ جلدی جلدی اس نے اپنی پیکنگ کی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یا تم مجھے اتنا ایزی لے رہی ہو کہ شاید جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کر نہیں سکتا؟ وہ اسے مستقل نظر انداز کر رہی تھی، یہاں تک کہ کل رات سے اس نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ دارم کو اس کا اس طرح سے نظر انداز کرنا اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ تمہاری مرضی کی مالک نہیں ہوں میں، میرا جب دل چاہے گا میں جاؤں گی، اور میں آج ہی جاؤں گی۔ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ میرے کمرے میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ کپڑے چھوڑ کر ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آواز میں شدید غصہ جھلک رہا تھا۔ کیا ہر وقت مرضی مرضی لگا کے رکھتی ہو؟ میں نے کل کتنے پیار سے سمجھایا تھا کہ خود کو کور کر کے رکھنا، اور رات ہی رات تم نے خود کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا ہوا ہے۔ شرم تو تمہیں چھو کے بھی نہیں گزری۔ اس کو ایک دم کندھوں سے پکڑ کر دارم نے اسے دھڑام سے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ وہ ایک دم سے بیڈ پہ جا گری تھی۔ اس افتاد کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھی۔ اسے شدید غصہ تھا جب اس نے سامیہ کی رات والی ساڑی کی پکس ضامن کے موبائل میں دیکھی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، وہ روحانسی انداز میں بولی تھی۔ تم نہیں جا رہی، اوکے؟ وہ اس سے نظریں چراتا بولا تھا، ساتھ میں اس کے کھلے سوٹ کیس میں سے دوپٹہ اٹھا کر اس پر ڈالا۔ یہ ڈال کر رکھا کرو، تم لڑکیوں کے لیے ہی بنا ہے یہ۔ وہ کہتے ساتھ اپنا کام کر کے پیچھے سے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا، جبکہ وہ تکیے میں منہ چھپا کے زور زور سے رونے لگی تھی۔ اپنے سامنے پھیلے ڈاکیومنٹس کو وہ تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ منہ پہ اس کے سنجیدگی اور غصہ بس گیا تھا۔ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے، وہ ساری چیزوں کو دور ہٹاتی نروٹے پن سے بولی تھی۔ اگر تم راضی نہیں ہوئی تو میں تم سے بات کرنا ختم کر دوں گا حیام۔ ضامن کے لہجے اور انداز میں ضد تھی۔ اس سے بات کرنے کا کیا تعلق ہے؟ وہ جی بھر کے ناراض ہوئی۔ ہاں تو پھر میری کوئی اہمیت نہیں ہے، اٹس اوکے، جیسے تمہارا دل کرتا ہے ویسے ہی کرو۔ وہ بیڈ سے اٹھتا کاغذات لے کر بولا تھا۔ نہیں نا، وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ میں زبردستی نہیں کر رہا حیام، وہ سنبھل کے بولا تھا، لیکن ٹارچر آپ بہت کرتے ہیں اور تنگ بھی۔ وہ ڈاکیومنٹس لیتی سائن کرتے بولی۔ اس کے چہرے پر ایک درد تھا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، لیکن ضامن کی ضد پر اس نے ہار مان لی تھی۔ صبح کے بعد وہ اب گھر آیا تھا، اور اس نئی ضد پر وہ اٹل سا تھا، جیسے یہ ضروری کرنا چاہتا ہو۔